बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, एक दावा हमारे कानों को उस वक़्त बहुत अच्छा लगा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उनके जो नौजवान लीडर थे उस वक़्त के मुराद सईद, जिनको आज भी कहा जाता है कि वो इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखने वाले नौजवान लीडर हैं। उसमें मुराद सईद की जानिब से एक जलसे में बड़ा ऐलान किया गया कि इमरान खान जब हुकूमत में आएगा 200 अरब डॉलर लेके आएगा, बाहर जो बैरून मुल्क पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, उसमें से 100 अरब जो है वो IMF के मुंह पे मारेगा और 100 अरब जो है उससे आवाम का जो है वो तरक्याती काम किए जाएंगे। लेकिन ये दावा उस वक़्त तो दावा ही था और जो आज भी दावा ही बन के साबित हुआ है। और अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को बाहर लाएगा। ठीक है, ये उनके अपने जज्बात हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले हमें ये जानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो दूसरी दफ़ा सदारती उम्मीदवार के इलेक्शन जीतकर अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो सियासी हों या मुआशी हों, वो उसके असरात क्या होंगे, ये हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। हम आवाम जो है, हमारी कौम जो है, उसको ऐसी चीज़ों के पीछे लगा दिया जाता है जिसका कोई सिरे से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका हमारी मईशत से, हमारी सियासत से, हमारी जो अफरादी कुव्वत है उसकी जो तरक्की है उससे, या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स फैक्टर जो बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकते हैं, उस पर बहस नहीं हो रही, उस पर लोग अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, उस पर डिबेट नहीं कर रहे अब। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू ये हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान को बाहर निकलवाएगा। गुफ्तगू ये हो रही है, बहस ये चल रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए से पीछे हट जाएगी, जो वो कहती थी कि हम गुलाम तो नहीं, हम किसी के कहने पर क्यों झुकेंगे, एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा लगाते थे, तो अब क्या वही अमरीकियों से ये मदद लेंगे अपने आप अपना रिलीफ हासिल करने के लिए। लेकिन उसके लिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, या ट्रंप की आमद के बाद इस पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं। हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि हम कैसे उनके साथ अपनी ट्रेड बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अमेरिका ने तरक्की की है उनके तरीक़ों को अडॉप्ट करके हम भी तरक्की कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़ेरे बहस नहीं आ रही। बहस में सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं कि कौन किसको छुड़वाएगा, कौन किसकी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये नून लीग के लिए ख़तरे की घंटी बजी है या तहरीक इंसाफ के लिए ये खुशी का मुकाम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर बन गए और अब वो पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ा फरिश्ता बन के नाजिल होंगे और इमरान खान आते ही वो उनको जेल से रिहा करवाएंगे। लेकिन अभी जो कहते हैं दिल्ली दूर रस्त है। जनवरी 2025 में उन्होंने अपना ओहदे का हलफ उठाना है सदर का। उससे पहले पता नहीं क्या कुछ हो जाए। अभी जो मिलिट्री ट्रायल्स की बातें कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल की बातें कर रहे हैं, अगर वो सारा सिलसिला आगे बढ़ता है तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख्वाब ही रह जाएंगी और दावों तक ही महदूद होंगी। लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इकोनॉमिकली और फैक्ट्स की बेस पे, डाटा की बेस पे। जो रिसेंटली मेरे पास आया है डाटा, उसको जांचते हुए मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड है वो इतना बड़ा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि पाकिस्तान जो आइटम्स हैं वो अमेरिकी मंडियों में बड़ी तेज़ी से अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2023 का जो डाटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का सिर्फ 5वां हिस्सा जो है वो अमेरिकी मंडियों का हिस्सा बनता है। एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं वो भी ज़्यादातर जो टेक्सटाइल और एप्रल्स जो है वो उसमें इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और बहुत सारी बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिकी मंडियों में जिनकी पाकिस्तान की भरपूर रसाई है, या वहाँ से आप बहुत सारे डॉलर्स अर्न करते हैं। सिंपली उसमें मैं ये बताता हूँ कि अगर आप $10 की एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान बैरून मुल्क, तो उसमें सिर्फ $2 की जो आइटम्स हैं वो अमेरिकी मंडियों में जाती हैं, यानी $8 की जो आइटम्स हैं वो अमेरिका से हट के पूरी दुनिया की जो दीगर मंडियां हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं। इसके बाद जो बात करें अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, यानी बराह रास्त सरमायाकारी किन मंसूबों में की जाती है,
وہ بھی اگر اس کی بھی بات کروں تو 2024 کا جو فسکل ایئر ہے اس کی اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کروں، پاکستان میں جتنی بھی انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوئی ہے وہ صرف 4% اس کا حصہ بنتا ہے۔ ہسٹوریکل ڈیٹا بھی میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جارج بش کے 2004 سے لے کر لاسٹ 2 ڈیکیڈ ابھی 2024 تک پاکستان میں کتنی امریکہ کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو امریکہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو کیمپین چلائی اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو وہ انہوں نے لوکل انڈسٹری جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر بات کی کہ وہ کم کریں گے، تو یقینی طور پر یہ بات جو ہے وہ بھی کی گئی کہ 100 ملین جو امریکنز ہیں ان کے اوپر ٹیکس ریلیف دیا جائے گا، اور اب اگر ٹیکس ریلیف ملتا ہے تو ان کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرے گی، وہاں پر ان کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بڑھیں گے، تو پھر ان کی اگر لوکل انڈسٹری فلرش کرے گی تو پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کو جو ہے ان کی انڈسٹری کو بڑا امپیکٹ فیس کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے امریکہ کو، تو اس میں ایک بڑا جو ہے وہ کٹ لگ سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ جو ہے ایک انالیسس کے طور پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو پوری دنیا میں ایسے امریکہ نے 2023 میں 1.2 بلین ڈالر کی جو بیبی اپریلز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ امپورٹ کیے، تو اس میں پاکستان کا شیئر بھی شامل ہے، اور اگر وہ اب اپنی لوکل انڈسٹری کو جو ریلیف دیتے ہیں، ٹیکسز میں چھوٹ کرتے ہیں جو وعدے کیمپین میں کیے گئے صدر ٹرمپ کی جانب سے، تو اس سے بھی بہت سارا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں پڑے گا۔ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں، چیزیں ہیں جس پر پاکستان اپنی مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ میں کیپچر کر سکتا ہے، جس طرح کہ اب بہت ساری جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز ہیں، چائنا نے بھی اپنی بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش، ویتنام اور دیگر کنٹریز میں شفٹ کی ہے، لیکن چائنا اور امریکہ کی رفٹ کی وجہ سے امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 60% جو ہے وہ اپنا جو ٹیرف ہے اس کو ریوائز کریں گے، جو چائنا سے ان کی امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر 60% ہوگا، اور باقی جو ادر کنٹریز ہیں اس پر 10% جو ہے وہ ٹیکس کا کہا جا رہا ہے کہ امپوز کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان اس سے اپنا جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ براہ راست امریکہ کی جو مارکیٹ ہے اس میں کیپچر کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ فوڈ آئٹمز جو ہیں اس میں بھی بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس، ایگریکلچر میں بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس، اور رائس ایک بڑی آئٹم ہے ہماری جو پوری دنیا میں باسمتی رائس ہے، اس کے اوپر بھی کافی توجہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جو لوکل ہے پروڈکٹس ہیں اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے امریکہ کی جو مارکیٹ ہے اس میں لے جانا ہوگا، کیونکہ اب نئی گورنمنٹ اگر آئے گی تو یقینی طور پر ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہسٹوریکل ڈیٹے کی میں نے بات کی تو گزشتہ 2 دہائیوں میں یعنی 2004 سے 2024 تک، جو پہلا 2004 سے جارج بش کا ٹینیور تھا، وہاں پر جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رہی جارج بش کے دور میں وہ 0.8 بلین ڈالر کے اراؤنڈ رہی تھی، اور تقریباً جو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ رہی امریکہ کے ساتھ وہ تقریباً 4 بلین ڈالر کی رہی۔ اس کے بعد جو اوباما کا ٹینیور آیا، 2 ٹینیورز جو اکٹھے ایک ساتھ ان کو آیا، جا کے دوسرا الیکشن بھی وہ مسلسل جیتے تھے، تو اس سال میں ان کی جو ہمارے ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رہی، پہلے یہ بڑی تھی 0.7 بلین ڈالر تک گئی تھی، پھر یہ کم ہو کر 0.4 بلین ڈالر تک آ گئی تھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور اس کے بعد جو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ رہی اس ٹینیور میں وہ ایوریجلی جو ہماری 3.2 بلین ڈالر تک کی رہی امریکہ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو پھر نیا جو ٹرمپ کا آیا ٹینیور، پہلا ٹینیور تھا، اس میں جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ اس سے بھی کم ہوئی، جو اوباما کے ٹینیور میں تھی 0.2 بلین ڈالر تک یہ رہی، اور ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بھی اس کا جو لیول ہے وہ بھی اتنا ہی رہا، تقریباً 3.2 بلین ڈالر تک یہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ اس میں رہی ٹرمپ کے پہلے دور میں۔ تو بائیڈن کی جو گورنمنٹ آئی تھی اس میں جو ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمیں ملی وہ 0.2 بلین ڈالر تھی، اور امپورٹ ایکسپورٹ ہماری جو ہے بائیڈن دور میں جو ہے وہ اراؤنڈ 1 بلین ڈالر۔ اس میں یہ چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جتنی بھی آج تک ٹریڈ ہوئی ہے وہ اتنی اس لیول تک نہیں گئی کہ ہم 5 بلین ڈالر کو ٹچ کریں، زیادہ میکسیمم یہ 4 بلین ڈالر تک گئی، اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں امریکہ کی وہ اراؤنڈ 0.8 بلین ڈالر تک رہی ہے ایسٹیمیٹڈ۔
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈالرز چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے, اکانومی کو بہتر کرنا ہے, تو ہمیں یہ سیاسی باتوں سے ہٹ کر توجہ ان چیزوں پر دینی ہوگی جس کی وجہ سے ہماری معیشت بہتر ہو, ہماری ترقی ہو, ہمیں روزگار کے مواقع ملے, ہمارے لوگ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوں. جیسے کہ امریکہ میں لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں جو اچھی ٹریڈ کرتے ہیں, جن کو روزگار کے مواقع ملے ہیں. لیکن یہاں پر تو ہمیں فرصت ان چیزوں سے نہیں مل رہی کہ ہم امریکہ کا جو ٹرمپ آئے گا وہ کسی کے لیے اچھی خبر لائے گا, کسی کے لیے بری خبر لائے گا. گو کہ عمران خان جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں, اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان ان کے اچھے دوست ہیں, لیکن اس حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ امریکہ کا جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا ٹرمپ, اس کی وجہ سے کوئی پالیسی میں بڑا شفٹ دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا, اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بڑی چیز جو ہے بریک تھرو نہیں آئے گا ڈائریکٹلی امریکن انفلوئنس کی وجہ سے, کیونکہ اس کے لیے ان کو حکومت کو اور فوج کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا پڑے گا. تو پاکستان جیسی آزاد اور خود مختار ریاست ہے جس کا نعرہ خود پاکستان تحریک انصاف والے لگاتے رہے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کا, یا ہم کوئی غلام تو نہیں. تو اگر اس بات پر یہ بات ہوتی ہے کسی نہ کسی سطح پر, تو پھر ہماری حکومت, موجودہ حکومت یا فارن آفس بھی وہی نعرہ دوبارہ لگا سکتا ہے, ہم غلام تو نہیں. اور ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ تو آپ نے پہلے بھی سن لیا, تو اب بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو بندہ ہمارا یہاں پر جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں, خواہ وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, ان کا جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اس پر ایک جو ڈیموکریٹک کے جو 60 ممبران ہیں انہوں نے بائیڈن کو بھی خط لکھا تھا, اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستان پر پریشر ڈالیں تاکہ وہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں, خواہ وہ عمران خان ہے یا کوئی اور, ان کی رہائی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. تو اس پر فارن آفس نے بھی کیٹیگوریکلی اس جو ان کا مطالبہ تھا اس کو مسترد کیا تھا, اور اس کے بدلے میں پاکستان کے 162 جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے ایک خط لکھ کر وزیر اعظم کو یہ باور کروایا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, کوئی غیر ملکی طاقت کسی کو یہ سوٹ نہیں کرتا, زیب نہیں دیتا کہ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے کہنے پر ان کے ایسے جو لوگ قیدی جو جیلوں میں قید ہیں, سزا یافتہ ہیں, ان کی رہائی جو ہے ممکن بنائی جا سکے. اگر ایسا آسان ہوتا تو پاکستان نے بھی بہت ساری سفارتی کوششیں کی ہیں. جو عافیہ صدیقی ہماری قید ہیں وہاں پر امریکہ میں, تو اس کو بھی رہائی پھر اسی طرح مل جاتی, کیونکہ وہاں پر اپنا ان کا آئین اور قانون ہے, وہ اس کے مطابق انہوں نے ڈیل کیا. ہمارے ہاں ہمارا اپنا اور آئین اور قانون ہے, اس کے مطابق ہم نے ڈیل کیا. لیکن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دلی دورست ہے. ابھی جو صدر ٹرمپ نے عہدے کا حلف اٹھانا ہے وہ تقریباً 25 جنوری 2025 کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صدارت کا جو عہدہ ہے وہ سنبھالیں گے. اس میں ابھی تو 2-2.5 ماہ کا وقت بچا ہے. اس 2-2.5 ماہ میں جو خبریں ہیں, جو انفارمیشن ہے, جو ابھی سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے. جو 9 مئی کے جو ملوث ملزمان ہیں, اس میں جنرل فیض حمید, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو سابق DG ISI رہی ہیں, ان کا بھی کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں ان کا بھی 9 مئی میں جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو ہمارا خان باہر آئے گا, ایسا ابھی سوچا جا سکتا ہے. خواہش رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن حقیقت میں اس پر عمل ہونا وہ خاصا مشکل دکھائی دے رہا ہے.